बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नात ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की कही हुई ये नात है। 10वीं क्लास के उर्दू रीडर में ये नात है। तलबा के लिए मैं सहूलत के लिए मैं ये बना रहा हूँ ताकि तलबा अच्छी तरह उर्दू समझ सकें। पढ़िए, सोचिए, बोलिए। हर मुरग़ चमन है नग़मा सरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सुनता है खुदाए हर दूसरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कौन उसको भला पहचान सके, कौन उसकी हकीकत जान सके। मैं और करूं तारीफ़ खुदा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये हम्द है अल्लाह ताला की। यहाँ सवालात दिए गए हैं। इन अशार में किस ज़ात की तारीफ़ बयान की गई है? इन अशार में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। मुरग़ चमन से क्या मुराद है? यानी बाग के हर परिंदे को मुरग़ चमन कहा जाता है। क्या अल्लाह की हम्द सिर्फ इंसान ही बयान करता है या सभी मखलूक? कैसे? अल्लाह ताला की हम्द सारे ही चरिंद परिंद हर चीज़ अल्लाह ताला की हम्द बयान करती है। वो अपनी अपनी जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको क़ुव्वत गोयाई दी है या जो कुछ भी दिया है उसके हिसाब से वो अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं। चौथा सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बयान की जाने वाली नज़म क्या कहलाती है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बयान की जाने वाली नज़म नात कहलाती है। अब इस नात के पेश करने का मकसद क्या है? इस नात को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस की शक्ल में लिखी है, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से क़ब्ल पुरआशूब हालात और बाद के हालात का जिक्र किया है। यतीमों व यसीरों के तईं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमदर्दाना, मुशफ़िक़ाना व मुखलिसाना रवैया, अच्छाई भलाई व नेकी की तरफ रग़बत, बुराई व मुफसिदात से दूरी की हिदायत के पैगाम को शायर ने पेश किया है। यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नात पेश की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से क़ब्ल जिस किस्म के हालात थे वहाँ पर उन हालात का भी जिक्र है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया रहा है यतीमों या असीरों के साथ, और फिर अच्छाई भलाई व नेकी की तरफ रग़बत और बुराई व मुफसिदात से दूरी की हिदायत के पैगाम को शायर ने पेश किया है। हर मुरग़ चमन है नग़मा सरा। माखज़ ये नात जिस मुसद्दस हाली मद्दुजज़र इस्लाम से माखूज़ है, जहाँ से ली गई है वो मुसद्दस हाली है और वो मद्दुजज़र इस्लाम में है। सिनफ़ का तारुफ। नात जिस नज़म में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए नात कहलाती है। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ़ हमीदा व ख़साइल जमीला के साथ हयात तय्यबा का इहाता किया जाता है। औसाफ़ हमीदा मतलब अच्छी सिफ़ात, अच्छे औसाफ। ख़साइल जमीला मतलब बहुत बेहतरीन किस्म के उनके अखलाक व आदात थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका जो है इसमें इहाता किया जाता है नात के अंदर। मुसद्दस की तारीफ जो है इसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। मौजू के मुख्तलिफ गोशों को एक एक बंद में पेश किया जाता है। उमूमन पहले 4 मिसरों का खाफिया और रदीफ एक होता है। आखिरी 2 मिसरों के खाफिए रदीफ इन चारों से मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ तलबा के लिए हिदायत दी गई हैं। पहला यह है कि सबक का इब्तदाइया पढ़िए और सबक के मौजू का अंदाज़ा लगाइए। 2 है, सबक पढ़िए, जिन अल्फाज के मानी आप ना जानते हों उनके नीचे ख़त खींचिए। तीसरा है, उन अल्फाज के मानी किताब की फ़रहंग या लुग़त देखकर मालूम कीजिए। यहाँ शायर का तारुफ है। ये शायर हैं
خواجہ الطاف حسین حالی، یہ 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم وہیں پانی پت میں ہوئی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دلی چلے آئے، جہاں غالب کے شاگرد ہوئے۔ ملازمت کے سلسلے میں یعنی نوکری کے سلسلے میں لاہور چلے گئے۔ 1904 میں حکومت کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا، یعنی شمس العلماء مطلب علماء کے سورج۔ 1914 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ان کا انتقال ہو گیا 1914 میں۔ جدید شاعری کے آغاز میں حالی کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے سیدھے سادے خیالات، مناظر فطرت کا بیان، مناظر فطرت مطلب جو کچھ نظر آتا ہے، جو منظر رہتا ہے سامنے، اس کا بھی جو ہے اپنے شاعری میں پیش کیے، اس منظر کو بھی۔ اصلاح پسند تصورات یعنی بہتری کی طرف تصورات اپنی شاعری میں پیش کیے۔ ان کے ایک طویل مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ حالی ایک اچھے نثر نگار، یعنی نثر نگار مطلب ایسے وغیرہ لکھتے تھے، بہت سے تحقیقی مقالے لکھے ہیں انہوں نے۔ سوانح نگار بھی تھے۔ یہ جو ہے سوانح نگاری جو ہے کسی اور کے تعلق سے ان کی زندگی کے بارے میں لکھنا، اس کو سوانح نگاری کہتے ہیں۔ انہوں نے یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید لکھ کر اردو میں سوانح نگاری کی صنف کا اضافہ کیا۔ ان کے لکھے ہوئے جو سوانحات ہیں وہ ہے یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید۔ یہاں ترجمہ لکھا ہوں میں: خصائل، عادات، اخلاق، اطوار: جمیلہ، خوبصورت، نیک، پسندیدہ، یعنی اچھے اخلاق، اچھے عادات، نیک خصلتیں، پسندیدہ عادات و اطوار۔ یہاں ابتدائیہ ہے: اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی کہ وہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں گے اور دعوت اسلام کو قبول کر لیں گے، مگر ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا اور شہر کے بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ وہ شریر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے ہوئے آوازیں کسنے لگے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک باغ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں سے کچھ اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوں گے۔ آئیے دیکھیں کہ مشہور شاعر حالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اس نعت میں کس متاثر کن انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ ہے طائف کے سفر کے تعلق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں دعوت دین پیش کر رہے تھے، اسلام کی دعوت پہنچا رہے تھے، تو وہاں جتنے لوگ سمجھ سکے وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور دوسرے لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو طائف شہر کو جاتے ہیں، وہاں جا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر وہ لوگ قبول کر لیں گے تو وہاں سے اس کی اشاعت کریں گے۔ یہ سوچ کے آپ وہاں گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، عجیب عجیب باتیں کرے۔ وہ بولتے اگر تم اللہ کے رسول ہو تو میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اگر نہیں ہو تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرتا۔ اس قسم کی عجیب و غریب وہ لوگ باتیں کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ان کے پاس سے نکلے تو وہ لوگ کیا کرے، وہ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے اوباشوں کو لگا دیے، غنڈوں کو لگا دیے۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہو گئے تو پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ وہ باغ جو ہے مکے کے سردار کا تھا۔
وہاں پہ ایک ان کا غلام بھی رہتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا، پہچان لے کے ایمان لا لیتا، پیروں کو بوسہ دیتا. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں وہاں پر. تو اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، بہت زیادہ غمزدہ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجتا ہے. وہ آ کے بولتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں یہ دو پہاڑوں کو ملا کے ان دونوں کو پیس کے رکھ دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوں گے. تو انہی باتوں کو یہ مشہور شاعر حالی اخلاق کریمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کو اس نعت میں کس متاثر کن انداز میں پیش کیا ہے. دیکھیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. سارے نبیوں میں رحمت للعالمین کا لقب پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور غریبوں کی جو ہے امیدیں، مرادیں بر لاتے تھے وہ، یعنی ان کے لیے، ان کے کام آتے تھے. مصیبت میں غیروں کے بھی کام آتے تھے، اور وہ اپنے پرائے کے کا کوئی لحاظ کیے بغیر سبھی کے کام آتے تھے، سب کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے تھے. فقیروں کی پناہ گاہ تھے، ضعیفوں کی پناہ گاہ تھے، یتیموں کے سرپرست تھے، غلاموں کے مولا تھے، غلاموں کے مالک تھے، آقا تھے. خطا کار سے درگزر کرنے والا، یعنی جو خطا کرتے ہیں، جو گناہ کے کام کرتے ہیں، یا جو ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے تھے. درگزر بولتے معاف کر دینا. بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے یا حسد کرتے تھے، اس کے بھی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بنا لیتے تھے. ان کے اخلاق ایسے تھے. مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، یعنی برائیوں کو زیر و زبر کرنے والے. قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. شیر و شکر مطلب دودھ اور شکر جس طرح مل جاتے ہیں نا، شکر گھل جاتی ہے دودھ کے اندر، اس طرح قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یعنی صدیوں سے، نسلوں سے جن کے اندر دشمنی چل رہی تھی، ان قبائل کو یکجا کر دیے آپس میں، یعنی پیار محبت سے رہنے لگے تمام قبائل. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں وہی نازل ہوئی تھی نا، پہلی وہی. سوئے قوم، قوم کی طرف آئے، اور ایک نسخہ کیمیا لے کے آئے، یعنی ایک ایسا نسخہ لے کے آئے جو یعنی ہر چیز، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ یہ جو ہے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. سورہ یونس میں 58ویں آیت ہے کہ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اس کے بعد یہاں پر سوالات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ مرادیں برلانے سے کیا مراد ہے؟ آپ کن باتوں کو کب اور کیوں درگزر کرتے ہیں؟ زیر و زبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں ان کے جوابات نیچے لکھا ہوں. یہاں دوسرا پڑھتے ہیں. مس خام کو جس نے کندن بنایا، یعنی کچی دھات کو کندن بنانا مطلب سونا بنانا. سونے کی دھات جو ہے پہلے مٹی ملی ہوئی رہتی ہے، اس کو جو ہے تپائیں گے اور اس کو اس میں ڈالیں گے تو کندن بنتا ہے. اسی طرح یعنی جو جہل والے تھے، جاہل لوگ تھے، ان کو کندن بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے اس کو الگ کر دیے. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، وہ عرب جس پہ صدیوں سے جہل یعنی جہالت چھائی ہوئی تھی، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیغام لے کے آئے، نسخہ کیمیا لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، تو ان کی کایا پلٹ گئی مکمل طور پہ. جو جاہل تھے، جو قوموں کے جو ہے امام بنے، وہ لوگ. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. یعنی اب اس قوم کو کوئی موجے بلا کا کوئی خوف نہیں رہا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، یعنی وہ جو کڑکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صوت ہادی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
ندا دی تھی. ہادی مطلب ہدایت کی طرف دعوت دینے والا. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, ساری عرب کی زمین جو ہے, سارے لوگ یعنی ہل کے رہ گئے. ایک تبدیلی, نئی تبدیلی آئی وہاں, نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی, ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. لوگوں کو بس خالی دنیا ہی لگی ہوئی تھی, ان کو آخرت کی طرف لگائے کہ یہ دنیا جو ہے یعنی آزمائش کی جگہ ہے, یہاں نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں جنت دے گا, برے کام کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے. یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے. اس طریقے سے ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے, کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. یعنی ہر طرف یہ یعنی غل پڑا, مطلب بہت زیادہ آواز آئی کہ یہ پیغام حق ہے, کہ گونج اٹھے دشت و جبل. پورے ہر جگہ, دشت یعنی جنگل کو کہتے ہیں, اور جبل صحرا کو کہتے ہیں دشت, اور جبل یعنی پہاڑ. نام حق سے جو ہے وہ بھی گونج اٹھے. کھرے اور کھوٹے کی تمیز کس طرح کرو گے؟ کایا پلٹنا کو جملے میں استعمال کیجئے. صوت ہادی کا مطلب بیان کیجئے. میں بیان کیا نا, کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنا, کون سا چیز اچھی ہے کون سی بری ہے, کون سے اعمال اچھے ہیں کون سے اعمال برے ہیں, اس میں تمیز کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. کایا پلٹنا, ایک دم ان کی زندگی جہالت سے جو ہے علم کی طرف پلٹ گئی تمام وہاں کے لوگوں کی. صوت ہادی کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کرنے والا کی آواز یا ندا یا پکار کہہ لو. مس خام کو جس نے کندن بنایا, جس نے خام دلوں کو خالص سونے کی طرح قیمتی بنا دیا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا, اور اچھے اور برے لوگوں میں فرق واضح کر دیا. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا, عرب جن پر صدیوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی, پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. ان کی حالت کو انہوں نے ایک لمحے میں بدل کر رکھ دیا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا, ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. اب کشتی امت یا قوم کو طوفانی لہروں کا کوئی ڈر نہ رہا, اور ہوا کا رخ یعنی حالات بھی ان کے حق میں ہو گیا. ہوا کا رخ بھی ان کے حق میں ہو گیا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ آواز بجلی کی کڑک تھی یا رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا, جس نے عرب کی ساری زمین کو ہلا کر رکھ دیا. نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی, ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. اس کا مطلب ہے سب کے دلوں میں ایک نئی لگن اور جوش پیدا کر دیا, ایک صدا سے سوئی ہی بستی کو جگا دیا. پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے, ہر طرف حق کے پیغام کی گونج سنائی دینے لگی, کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے, یہاں تک کہ صحرا اور پہاڑ بھی اللہ کے نام سے گونج اٹھے. نیکسٹ ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زباں اور دل کی شہادت کے لائق, اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق, اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم, اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم. اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم, اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم. مبرہ ہے شرک سے اس کی خدائی, نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی. یہاں کہ ذات واحد اللہ تعالیٰ کی, کہ وہی ذات عبادت کے لائق ہے, اور کوئی دوسرا اس دنیا میں عبادت کے لائق نہیں ہے. زبان اور دل کی شہادت کے لائق, زبان سے بھی اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا, اور دل سے بھی شہادت دینا. یعنی دل سے شہادت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق, اللہ تعالیٰ کے احکام ہی اطاعت کے لائق ہیں. اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق, اللہ تعالیٰ کی سرکار ہی خدمت کے لائق ہے. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. اسی پر بھروسہ کرو تم, اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم. اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم, اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی, یعنی مبرہ ہے یعنی شرکت, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اس سے, اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے, واحد ہے, نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی. اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کی کوئی بڑائی نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے,
وہی سب سے بڑا ہے۔ زبان و دل کی شہادت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ خدا کے آگے سر جھکانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ ان سوالات کے جوابات میں نے نیچے دیے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ زبان و دل کی شہادت سے مراد دل سے ایمان، زبان سے اقرار۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے خالق ہونے کی وجہ سے ضروری ہے، اور وہی نجات کا راستہ بھی ہے۔ خدا کے آگے سر جھکانے سے مطلب یہ ہے کہ عبادت، عاجزی، تسلیم و رضا۔ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ہمیں عبادات کرنا چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ پورے نعت کا جو ہے خلاصہ یہاں پر ہے۔ پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تاکہ آپ اس جہاں والوں کی نا امیدی کو خوشی سے بھر دیں، اپنے پرائے کے غمخوار بن کر رنج و علم سے نجات دلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفوں کے ملجا و ماوا ہیں، غلاموں کے مشفق و مہربان آقا ہیں، غریبوں و فقیروں کو آسرا دینے والے ہیں، ناتواں و کمزوروں کو راحت و سکون دینے والے ہیں۔ دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطا کاروں کو معاف کرنے والوں میں سے ہیں۔ اہل مکہ و اہل طائف نے آپ کے ساتھ ظالمانہ و صفاکانہ رویہ اپنایا، مگر فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا اور ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ فتح مکہ جب ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے ٹھہرے ہوئے تھے، اور تمام لوگ ان کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیے تھے، مارے تھے، ستائے تھے، وہ سب جمع تھے وہاں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو وہ لوگ بولتے کہ آپ ایک کریم باپ کے بیٹے ہیں، اور کریم ہیں، اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی یعنی حد جاری نہیں ہوگی، کچھ نہیں، تم سب جا سکتے ہو، تم سب معاف کر دیے گئے ہو، وانتم الطلقاء، تم لوگ آزاد ہو جاؤ۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اسی طرح جو شخص آپ کی ذات مبارکہ کے تعلق سے کینہ کپٹ رکھتا تھا، آپ اپنے اخلاق حسنہ یعنی بہترین اخلاق کے ذریعے اس کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک عورت کچرا ڈالتی تھی، ایک دن وہ بیمار ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اور جلد صحت یابی کی دعا فرمائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورت فوراً آپ پر ایمان لے آئی۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اسی طرح اہل مکہ کے غلط رسوم و خیالات فاسدہ کو آپ نے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے ختم کر دیا۔ حجر اسود کے نصب کرنے کے موقع پر سرداران مکہ آپس میں دست و گریبان ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سب کو شیر و شکر کر دیا۔ ہوا کیا تھا کہ خانہ کعبہ بارش کی وجہ سے ڈھہ گیا تھا، تو سارے لوگ یہ طے کرتے کہ اس کو پھر سے تعمیر کرنا چاہیے۔ تمام سرداران مکہ مل کے اس کو یعنی اٹھانے لگتے، اس کی بنیادوں سے جو ہے اس کو بنانے لگتے، تعمیر کرنے لگتے۔ تو حجر اسود کے رکھنے کا موقع جب آتا تو ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ حجر اسود میں رکھوں اس کی جگہ پر، یہاں تک کہ تلواریں نکل گئی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام سرداران مکہ جو ہے ایک فیصلہ کر لیتے آپس میں سوچ وچار کر کے کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتا، ہم اس کو جو ہے حکم بنا لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو مان لیں گے ہم۔ تو سب لوگ جو ہے وہاں بیٹھے رہتے، تو سب سے پہلے جو داخل ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے۔ تو لوگ جو ہے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کے بولتے کہ یہ اس کا فیصلہ کرو کہ حجر اسود کون اس کی جگہ پر رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ایک چادر منگواتے، چادر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حجر اسود کو رکھتے بولتے کہ سارے سردار اس چادر کو اٹھاؤ اور حجر اسود رکھنے کے مقام پر لے کے آؤ۔ وہاں تک جب لے کے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجر اسود کو اٹھا کر وہاں نصب کر دیتے۔ اس طریقے سے ایک بڑا جو ہے یعنی خانہ جنگی جو ہونے والی تھی، اس سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت سے
اس کو ختم کروا دیتے اور سب لوگ شیر و شکر ہو جاتے۔ غار ہرا سے اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ کیمیا یعنی قرآن مجید ہدایت کے لیے لے آئے تاکہ امت محمدیہ صراط مستقیم پر چل سکے۔ تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی۔ اہل عرب جو برسوں اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کو رسوا کر رہے تھے، یعنی ذلیل کر رہے تھے، خود کو ذلیل کر لے رہے تھے، ان کو طریقہ حیات سکھایا۔ ان میں جو خوف و خطر، وہ وہم، وہ بدگمانی پائی جاتی تھی، اس کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ ان کے اندر ہمیشہ خوف رہتا تھا، خطرے کا گمان رہتا تھا، بدگمانیاں رہتے تھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اب کسی کے اندر کسی قسم کا ڈر باقی نہ رہا، وہم وغیرہ جو ہے تمام یہ بیکار کی چیزیں ہیں بول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لوگوں کو اس خوف سے نکال دیتے۔ چوتھے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خطے عرب میں ہلچل مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں عام کر کے انقلاب برپا کر دیا۔ پانچویں بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرو، اس سے امید وابستہ رکھو، اللہ کی عظمت کو جانو اور اس کے غضب سے بچو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی ہر قسم کے شرکت سے پاک ہے، اس کے آگے کسی کو بڑائی حاصل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے بس، اور اس کی خدائی میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، سارے معاملات وہ اکیلا دیکھتا ہے، وہ اکیلا چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ و بابرکت بنایا ہے، ان کی عظمت کو جانو۔ چھٹے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، پاک و بے عیب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تمام لوگ زبان و دل سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، اس کی ہی عبادت کرو، اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو اور صرف اس کے سامنے ہی اپنے سر کو جھکاؤ۔ یہ ہے، یہاں ہے یہ کرو، یہ کیجئے، سمجھنا، اظہار خیال کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن القاب سے نوازا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کیا پیغام لے کر آئے؟ جماعت نہم میں سبق عیدگاہ کے محرکہ میں آپ نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اس واقعے کو بیان کیجیے اور بتائیے کہ اس واقعے کا تعلق اس نعت کے کس مصرے سے ہے۔ ان مرکب الفاظ کا مطلب بیان کیجیے۔ شیر و شکر یعنی دودھ اور شکر جس طرح مل جاتا ہے اس طرح مل جانا، پیغام حق، اللہ تعالیٰ کا پیغام، حق کا پیغام۔ صوت ہادی یعنی ہدایت دینے والے کی آواز یا ندا، درگزر، معاف کرنا۔ مسخام یعنی کش دھات سمجھو یا پھر جاہل قسم کے انسان۔ ان اشعار کا مطلب بیان کیجیے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا سے اتر کر قوم کی طرف آئے اور ایک نسخہ کیمیا لے کے آئے، قرآن مجید لے کے آئے ساتھ میں۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا یعنی جو خطا کار تھے ان کو معاف کر دینے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، یعنی جو حسد کرنے والے تھے، جو دشمنی کرنے والے تھے، ان کے دل میں بھی گھر کر لیے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن القاب سے نوازا ہے؟ سراج المنیر، خاتم النبیین، مبشر، نذیر، رحمت للعالمین، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، شاہد، یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے القاب دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کیا پیغام لے کر آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے توحید، رسالت، آخرت، اللہ کی پہچان، صحیح راستے کی ہدایت، آخرت کی تیاری، اخلاقی و روحانی پاکیزگی، علم و شعور، یہ پیغام لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت نہم میں سبق عیدگاہ کے محرکہ میں آپ نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اس واقعے کو بیان کیجیے اور بتائیے کہ اس واقعے کا تعلق اس نعت کے کس مصرے سے ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک یتیم عیدگاہ کے موقع پر لوگ تمام عیدگاہ کو جاتے رہتے، یہ ایک جگہ بیٹھ کے روتا رہتا، وہ یتیم رہتا بچہ وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے دیکھتے اس بچے کو رو رہا ہے، تو اس سے پوچھتے کیا بات ہے؟ وہ بولتے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر واپس لے کے آتے، اپنی بیٹی کے حوالے کرتے،
اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اور اس کو عیدگاہ کو لے کے آؤ، اور بتاتے کہ میں تمہارا باپ ہوں، یہ بچی جو ہے ماں ہے تمہاری، اور یہ جو ہے حسن حسین تمہارے بھائی ہیں. اس طرح سے اس کو اپنا لیتے. وہ واقعہ ہے. تو اس میں جو ہے یتیموں کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے نا، یتیموں کا ایک شعر آیا ہے، یتیموں کا ملجا. تو یتیموں کی پناہ گاہ تھے وہ، یتیموں کا والی، یعنی سرپرست بنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان مرکب الفاظ کا مطلب بیان کیجئے. شیر و شکر، دودھ اور شکر، پیغام حق، حق کا پیغام، صوت ہادی، ہادی کی پکار، ندا، درگزر، معاف کرنا، مسخام، کچی ناقص حالت والی دھات، قوم کے لیے استعمال ہو تو جاہل، غیر تربیت یافتہ، اخلاقی و روحانی طور پر پست. جس طرح دودھ اور شکر مل جاتے ہیں اس طرح مل جانا. ان اشعار کا مطلب بیان کیجیے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں وحی کے ذریعے اللہ کا پیغام حاصل کر چکے تو وہ اس عظیم پیغام قرآن و دین اسلام کو لے کر اپنی گمراہ اور جاہل قوم کی طرف واپس آئے. وہ پیغام ایسا تھا جیسے نسخہ کیمیا جو مردہ دلوں کو زندہ کرے، اخلاق و کردار کو سنوار دے اور انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، درگزر اور حسن سلوک اتنے عظیم تھے کہ آپ نے گناہ گاروں کو مایوس نہیں کیا اور دشمنوں کے دلوں کو بھی محبت سے بھر دیا. اس کے بعد ہے ان اشعار کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے. صبا، مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا، نہیں ہے کوئی بجز تمہارے ہمارا اتنا پیام کہنا. میں پاپ یادہ ہوں یا محمد، سنبھال لیجئے سنبھال لیجئے، سوا تمہارے کسے پکارے تمہارا ادنا غلام کہنا. نثار تیرے فدا میں تجھ پر، میں تیرے صدقے میں تیرے قرباں، گزر رہی ہے جو کچھ بھی حالت، صبا نبی سے تمام کہنا. جگہ مدینے میں وہ عطا ہو تمہارے روضے کا سامنا ہو، وہیں پر رہنے کی آرزو ہے وہیں کا مجھ کو غلام کہنا. ان اشعار میں شاعر کی آرزو کیا ہے؟ مدینے میں رہنے کی آرزو ہے. شاعر اپنی بے کسی کس کے ذریعے روانہ کر رہا ہے؟ صبا کے ذریعے سے، یعنی ہوا کے ذریعے سے. شاعر کس حالت میں ہے؟ پاپیادہ ہے. شاعر اپنا آخری مسکن کہاں بنانا چاہتا ہے؟ روضے کے سامنے. اظہار معافی ضمیر، تخلیقی صلاحیت کا اظہار. ذیل کے سوالوں کے جواب 4 تا 5 جملوں میں لکھیے. نسخہ کیمیا کسے کہا گیا اور کیوں؟ اللہ کی ذات واحد ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ نسخہ کیمیا کسے کہا گیا اور کیوں؟ قرآن مجید نسخہ کیمیا ہے کیونکہ یہ وہ الہامی پیغام ہے. الہامی بولتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا پیغام ہے جو انسانوں کی زندگی کو بدلنے، سنوارنے اور جہالت سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے یہ قیمتی ہدایت لے کر آئے تاکہ گمراہ قوم کو راہ ہدایت دکھائیں، یعنی سیدھی راہ دکھائیں. جیسے کیمیا عام دھات کو سونا بنا دیتی ہے، ویسے ہی قرآن دلوں کو روشن اور کردار کو پاکیزہ بناتا ہے. اسی لیے اسے نسخہ کیمیا کہا گیا کیونکہ یہ کائنات کی سب سے مؤثر اور قیمتی اور روحانی دولت ہے. اللہ کی ذات واحد ہی عبادت کے لائق کیوں ہے؟ جواب: اللہ کی ذات واحد ہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہی خالق ہے جو پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لایا اور ہر شے کو پیدا کیا. وہی رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک ہے. اس کی قدرت، علم اور رحمت بے حد و حساب ہے. کائنات کا ہر نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، لہذا صرف وہی سچا معبود ہے جو بندگی، اطاعت اور عبادت کا اصل مستحق ہے. یہاں سوالات ہیں. زبان و دل سے شہادت دینے کا کیا مطلب ہے؟ عرب کی کایا کیسے پلٹ گئی؟ حالی کے ادبی کارنامے لکھیے. ذیل کے سوالوں کے جواب 10 تا 12 جملوں میں لکھیے. اسناد کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں لکھیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ تحریر کیجیے. اس کے بعد ہے حسب ذیل سے متعلق تخلیقی توصیفی انداز میں لکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک مضمون لکھیے. اسناد کو ملحوظ رکھتے ہوئے حالی کے انداز بیان کی ستائش کیجیے.
زبان شناسی، لفظیات، ان الفاظ کے مترادفات نعت سے تلاش کر کے لکھیے۔ پہاڑ یعنی جبل، آواز، ندا، غیر، پرائے، غلطی، مبرہ، کچا، ایک، غصہ، جانب، ہمیشہ، زمانہ، گواہی، جنگل۔ ان تمام کے جوابات میں نے یہاں پر لکھا ہوں۔ اس کے بعد ہے ان محاوروں کے مطالب لکھ کر جملوں میں استعمال کیجیے۔ برلانا، کام آنا، غم کھانا، درگزر کرنا، گھر کرنا، زیر و زبر کرنا۔ زبان و دل سے شہادت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھے۔ اس ایمان کی سچائی صرف دل میں چھپانے کے بجائے زبان سے بھی ظاہر کرے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اور دل سے اس پر یقین کرے۔ یہ شہادت انسان کو مسلمان بناتی ہے اور عبادت و اطاعت کا راستہ دکھاتی ہے۔ دل اور زبان کا یہ میل ہی سچا اور مکمل ایمان کہلاتا ہے۔ عرب کی کایا کیسے پلٹ گئی؟ جواب ہے، عرب کی کایا اس وقت پلٹی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر غار حرا سے اپنی قوم کے پاس آئے۔ انہوں نے جہالت، ظلم، بت پرستی، بتوں کی پوجا کرنا اور فرقہ واریت، یعنی لوگ یہ ہے بٹے ہوئے تھے لوگوں میں، ہر ایک کا اپنا اپنا یعنی عقیدہ تھا۔ فرقہ واریت میں ڈوبی قوم کو توحید، عدل اور اخوت کا درس دیا، یعنی بھائی چارے کا درس دیا۔ توحید مطلب وحدانیت، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ عدل مطلب انصاف۔ لوگوں کے دل بدلنے لگے، دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور کردار سنورنے لگا۔ اسلامی تعلیمات نے ان کی سوچ، طرز زندگی اور اخلاق کو مکمل طور پر بدل دیا۔ یوں چند سالوں میں ہی وہی جاہل قوم دنیا کی بہترین اور مہذب امت بن گئی۔ حالی کے ادبی کارنامے لکھیے۔ جواب، الطاف حسین حالی اردو ادب کے مشہور شاعر، نثر نگار اور نقاد تھے، جنہوں نے اصلاح قوم، اخلاقی بیداری کو اپنا مشن بنایا۔ انہوں نے مسدس حالی کے ذریعے مسلمانوں کی زب و حالی پر دردناک انداز میں روشنی ڈالی۔ ان کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کی پہلی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے سر سید احمد خان کی تحریک کے زیر اثر تعلیمی اور سماجی اصلاحات کو فروغ دیا۔ حالی کا کلام جذبہ، سچائی اور اصلاح نفس سے لبریز تھا، جو آج بھی اردو ادب میں قدر و منزلت رکھتا ہے۔ ذیل کے سوالوں کے جواب 10 تا 12 جملوں میں لکھیے۔ پہلا سوال ہے، اس نعت کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں لکھیے۔ جواب، اس نعت کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا جو حسین اور روشن نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ محبت، درگزر، رحم، عدل اور حلم سے بھرپور ہے۔ کیونکہ نعت کے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا کاروں سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا اور یتیموں، غلاموں، ضعیفوں کا والی و سہارا بتایا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قول سے نہیں بلکہ عمل سے بھی انسانیت کی معراج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سینے سے لگایا جنہیں زمانہ حقیر جانتا تھا، ان کے دلوں پر مرہم رکھا جنہیں معاشرہ دھتکارتا تھا، اور ان دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے آپ کو دکھ دیے، گالیاں دیں اور ظلم کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کی جگہ عفو و درگزر کو اپنایا۔ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ دشمن آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور آپ کے مخالفین بھی آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی نرم مزاجی، غریبوں سے محبت اور عاجزی ہر انسان کے لیے کامل نمونہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا۔ اس نعت کے اشعار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے، جن کے اخلاق کا دائرہ دوست، دشمن، چھوٹے بڑے، اپنے اور پرائے سب پر یکساں پھیلا ہوا تھا۔ دوسرا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہان والوں کے لیے رحمت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت، جانوروں، چرند پرند، ماحول اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جہالت سے، ظلم، ناانصافی اور گمراہی سے نکال کر روشنی، عدل، محبت اور ہدایت کی طرف بلایا۔ آپ نے نہ صرف اپنے ماننے والوں کے ساتھ نرمی، صبر اور محبت سے پیش آئے، بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا۔
طائف کے ظالموں نے آپ کو پتھر مارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ جنگوں میں بھی آپ نے ظلم سے منع فرمایا اور قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں، غلاموں، مظلوموں کو عزت دی اور ان کے حقوق متعین کیے۔ جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور شفقت کا حکم دیا، حتیٰ کہ درختوں اور زمین کی حفاظت کو بھی اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں محبت، عدل، برداشت اور بھائی چارے کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے کسی پر زبردستی نہیں کی بلکہ دلوں کو اخلاق اور سچائی سے فتح کیا۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے، ہر قوم اور ہر طبقے اور ہر دل کے لیے رحمت ہیں۔ حسب ذیل کے متعلق تخلیقی توصیفی انداز میں لکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک مضمون لکھیے۔ جواب: دنیا کی تاریخ میں بے شمار عظیم ہستیاں آئیں جنہوں نے اپنے علم، شجاعت، حکومت یا فلسفے سے دنیا کو متاثر کیا، لیکن اگر کسی شخصیت نے دلوں کو فتح کیا، روحوں کو جگایا، کردار کو نکھارا اور انسانیت کو اس کی اصل پہچان دی، تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ کی حیات طیبہ روشنی کا وہ مینار ہے جس سے دنیا آج بھی منور ہو رہی ہے اور قیامت تک منور ہوتی رہے گی۔ مکے کی گرم اور سنگلاخ سرزمین پر ظلمتوں کے اندھیرے میں جب انسانیت کا چراغ بجھنے لگا تھا، تب 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جیسے اندھیرے میں اچانک ایک چمکتا ہوا ستارہ طلوع ہوا ہو، یتیمی کی آغوش میں پروان چڑھنے والا یہ بچہ نہایت سچائی، امانت، وفا اور نرم خوئی کا پیکر تھا۔ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرنے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا بلند اور نکھرا ہوا تھا کہ دشمن بھی گواہی دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ 40 برس کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو نبوت کا شرف عطا ہوا، تو آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حق کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، مساوات، عدل اور محبت کا پیغام دیا۔ مخالفتیں ہوئیں، طعن و تشنی کا سامنا کرنا پڑا، پتھر کھائے، شیب ابی طالب میں فاقے جھیلے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ آپ کی رحمت اور درگزر کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل انسانیت کی بہتری کے لیے تھا۔ یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، غلاموں کو آزاد کرانا، عورتوں کو عزت دینا، بچوں سے محبت سے پیش آنا، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل سے معاملہ کرنا، یہ سب آپ کی سیرت کے وہ روشن پہلو ہیں جن پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ مدینہ کی ریاست جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، تاریخ کا پہلا ایسا معاشرہ تھا جہاں انصاف، بھائی چارہ، مذہبی آزادی اور مساوات کی عملی مثال قائم ہوئی۔ آپ کا آخری خطبہ انسانی حقوق کا عظیم منشور ہے جو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی قابل تقلید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نہ صرف مذہب بلکہ اخلاق، معاشرت، سیاست اور انسانیت کے ہر پہلو کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ذاتی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں فلاح چاہتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لینا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ نفرت کا جواب محبت سے، ظلم کا مقابلہ صبر سے اور دنیا کو جیتنے کا راستہ کردار سے ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا رحمت للعالمین کے لقب سے یاد کرتی ہے، وہ رحمت جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ دوسرا ہے اس نعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حالی کے انداز بیان کی ستائش کیجیے۔ جواب ہے حالی نے اس نعت میں نہایت مؤثر اور دل کو چھو لینے والا انداز بیان اختیار کیا ہے جو نہ صرف جذبات کو ابھارتا ہے بلکہ دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کر دیتا ہے۔ ان کے الفاظ سادہ مگر پر اثر ہیں جن میں محبت، عقیدت اور احترام پوری شدت سے جھلکتا ہے۔ حالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک کامل رہبر، رحمت اور انسانیت کے مسیحا کے طور پر پیش کیا ہے، اور ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ پڑھنے والا خود کو مدینے کی فضا میں محسوس کرتا ہے۔ ان کے اشعار نہ صرف مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بلکہ قوم کی اصلاح، جذبہ اطاعت،
اور کردار سازی کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ حالی کا بیان ایسا ہے جیسے محبت لفظوں میں ڈھل گئی ہو اور ان کا قلم جیسے دل کی گہرائیوں سے چلتا ہو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی زندگی سے جوڑتے ہیں اور یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت کو اپنائے تو دنیا و آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ ان کی نعت گوئی میں سچائی، سادگی اور تاثیر کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے جو حالی کے خلوص اور فکری بلندی کی علامت ہے۔ زبان شناسی، لفظیات۔ ان الفاظ کے مترادفات نعت سے تلاش کر کے لکھیے۔ آواز، پہاڑ، کچا، ایک، ہمیشہ، زمانہ۔ ان محاوروں کے مطالب لکھ کر جملوں میں استعمال کیجیے۔ غیر، پرائے، غصہ، غضب، گواہی، شہادت، غلطی، مبرہ، جانب، سوئے، جنگل، دشت و جبل۔ ان محاوروں کے مطالب لکھ کر جملوں میں استعمال کیجیے۔ برلانا، پوری کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی مرادیں برلائیں۔ کام آنا، مدد کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مظلوم کے کام آئے۔ غم کھانا، فکر مند ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کا بہت غم کھاتے تھے۔ درگزر کرنا، معاف کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی زیادتیوں کو بھی درگزر فرمایا۔ گھر کرنا، دل و دماغ میں جگہ بنا لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں گھر کر گئی ہے۔ زیر و زبر کرنا، مکمل تبدیلی لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام جاہلیت کو زیر و زبر کر دیا۔ شیر و شکر ہونا، میل جول اور دوستی میں مٹھاس ہونا۔ اسلام نے قبائل کو آپس میں شیر و شکر کر دیا۔ شیر و شکر کرنا، انتہائی محبت، ہم آہنگی، اتفاق سے رہنا یا تعلق رکھنا۔ جیسے دودھ اور شکر آپس میں گھل مل جاتے ہیں، اسلام نے دشمن قوموں کو شیر و شکر کر دیا۔ ان الفاظ کو لاحقہ لگا کر مرکب الفاظ بنائیے۔ یہاں پر میں نے بنایا ہے غضب پلس ناک، غضب ناک۔ خدمت پلس گزار، خدمت گزار۔ ہوا پلس دار، ہوادار۔ فرما پلس بردار، فرما بردار۔ مصیبت پلس زدہ، مصیبت زدہ۔ خطا پلس کار، خطا کار۔ طلب پلس کرنا، طلب کرنا۔ دل پلس چسپ، دلچسپ۔ اطاعت پلس گزار، اطاعت گزار۔ قواعد ہیں اس کے بعد۔ علم عروض۔ علم عروض ایک مشہور فن ہے جس سے اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا ہے۔ ماہرین عروض نے کل 19 اوزان مقرر کیے ہیں اور ہر وزن کا نام رکھا ہے۔ بہر ان خاص الفاظ کو کہا جاتا ہے جن پر شعر کو تولا اور جانچا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ شعر کا وزن ٹھیک ہے یا نہیں۔ بہر جن اجزاء سے بنتی ہے ان کو ارکان اور جز کو رکن کہا جاتا ہے۔ یہ 3 ہیں: سبب، دوسرا وتد، تیسرا فاصلہ۔ پہلا سبب، 2 حرفی لفظ جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو سبب کہلاتا ہے، جیسے دل، گل، رب وغیرہ۔ وتد، 3 حرفی لفظ جس کے پہلے 2 حروف متحرک اور تیسرا ساکن ہو وتد کہلاتا ہے، جیسے قلم، وطن، جگر وغیرہ۔ تیسرا ہے فاصلہ۔ 4 حرفی یا 5 حرفی لفظ کو فاصلہ کہتے ہیں۔ اردو میں فاصلے کی گنجائش نہیں، کیونکہ فاصلہ 2 سبب یا 1 سبب اور 1 وتد کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اردو میں عروض کا دار و مدار عموماً سبب اور وتد پر ہی ہوتا ہے اور انہی کی تکرار سے عموماً بحریں تشکیل پاتی ہیں۔ سبب اور وتد کے لیے علم عروض میں خاص حروف مقرر ہیں جن کو حروف تخطیق بھی کہتے ہیں، جو یہ ہیں: تمات، سیوفنا یعنی الف، تا، سین، عین، پے، لام، میم، نون، واو، یا، الف۔ انہی حروف کے مجموعے سے ارکان بنتے ہیں۔ سبب: فامس، تف، ای، لن، تن وغیرہ۔ وتد: مفن، الن، پولی، پو، الا وغیرہ۔ سبب اور وتد کی تکرار سے رکن اس طرح بنتے ہیں: سبب پلس وتد سے فاعلن، فاعلن۔ دل لگی، دلبری، دلربا، زندگی، آسماں۔ وتد پلس سبب سے فعولن، فعولن۔
ستمگر صداقت مسافر گریباں تغافل لچکتی کہانی، یہ الفاظ بنتے ہیں۔ سبب پلس وتد مستفعل انسانیت، استقلال استقبال دلبستگی سنجیدگی نقصانات مقبولیت۔ سبب پلس وتد پلس سبب فائلاتن اے ہمالا دل جلانا بدگمانی جھل ملاتے خوبصورت۔ وتد پلس سبب مفاعیل مسلمانوں پریشانی خلابازی وفاداری مداح خوانی۔ ایک ہی رکن کی تکرار سے جو بحریں بنتی ہیں وہ مفرد بحریں کہلاتی ہیں، یہ 7 ہے۔ اسی طرح مختلف 2 ارکان کی تکرار سے جو بحریں بنتی ہیں وہ مرکب بحریں کہلاتی ہیں۔ مفرد بحریں یہ ہیں: وتد پلس سبب مفاعیل مسلمانوں پریشانی خلابازی وفاداری مداح خوانی۔ مفرد بحریں یہ ہیں: بحر متدارک فاعل 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 فاعل، متقارب فعولا، بحر رجز مستفعل مستفعل، بحر رمل فاعلات فاعلات، بحر ہزج مفاعیل، بحر کامل متفاعل، بحر وافر مفاعلۃ۔ نوٹ: یہ وزن ایک مصرے کا ہے، دوسرا مصرع اسی کی تکرار پر ہوتا ہے۔ مشق: الف سبب کے 10 الفاظ لکھیے: دل گل رب اب تک تب جب ہم تم سب۔ وتد کے 10 الفاظ لکھیے: نکلے جاگی برسے چمکے لڑکی قلم وطن جگر۔ 3 سبب اور وتد کا رکن لکھیے: دل لگی دلبری دلربا زندگی آسمان۔ وتد اور سبب کا رکن لکھیے: ستمگر صداقت مسافر گریباں تغافل لچکتی کہانی۔ حروف تختی لکھیے۔ جواب: سبب اور وتد کے لیے علم و عروض میں خاص حروف مقرر ہیں جن کو حروف تختی بھی کہتے ہیں، جو یہ ہیں: تمیت سیفنا یعنی الف تا سین عین ف لام میم نون واو یا، انہی حروف کے مجموعے سے ارکان بنتے ہیں۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ 5 شعراء کے نعت جمع کیجئے اور اس کو جمع کیجئے کہ یہاں کہا گیا ہے۔ یہ کچھ یہ سبق سے ہم حاصل کیے ہیں۔